बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड पर पर्ची माफिया के संगीन इल्ज़ामात सामने आ गए हैं। इल्ज़ामात के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड ने कादर बलोच को शहर भर में 90 ठेके अलॉट किए हैं, जिनकी अदायगी भी बोर्ड को जमा करवा दी गई। इल्ज़ामात में कहा जा रहा है कि इसके बाद कादर बलोच ने शहरियों पर के दौरान एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जिसमें कायद-ए-आज़म प्लाजा के सामने कायम पार्किंग एरिया में पर्ची वसूल करने का अमल रंगे हाथों दिखाया गया। शहरी हलकों का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड को फौरी तौर पर इस मामले की शफाफ तहकीकात करनी चाहिए ताकि असल का सामने आ सके। ये कादिर बलोच का दूसरा हाल भी है, सिर्फ कंटोनमेंट उसका है। कादिर बलोच मेरे भाई और 90 ठेके हैं उसके। कादिर बलोच की कौन है? जी ये कोई सीएम का बंदा है क्या? सीएम का है, किसका है हमें बता नहीं कितना है अभी? हमको। किससे ठेका लिया है? कैंटोनमेंट बोर्ड ने दिया है मेरे भाई। तो कैंटे मोड़ में कोई ऑफिसर होगा? मेरे भाई लेटर है, सब कुछ है। ऑफिसर होगा, पूछे हमसे कादिर बलोच का ठेका है नहीं इधर है। लेटर है, ये लो पढ़ो यार लेटर नहीं, पर्ची होगा। कहाँ जाओगे? पार्किंग का पर्ची होगा नहीं पर्ची होगा? सिंगल में होती है मेरे भाई। नहीं यार ऐसे नहीं है हम यार, ऐसे डबल नहीं पार्किंग में नहीं देंगे पर्ची। किसी को भी है होगी तो मैं देंगे। ये देखो नंबर लिखे हुए, ये देखो आपके सामने। नहीं, नंबर एक अलग बात है। जी हैदराबाद लियाकत कॉलोनी महबूब मस्जिद यूसी 22 के रहायशियों का लियाकत कॉलोनी चौक को बंद करके एहतजाज जारी। एहतजाज करने वालों का कहना है कि हमारे इलाके लियाकत कॉलोनी महबूब मस्जिद वाले ट्रांसफार्मर की लाइट एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर ख़राब है, जबकि हेस्को के एहलकारों को फ़ोन कर कर के थक गए, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं। हमारे इलाके में जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक रोड नहीं खोलेंगे। हैदराबाद सिंध के पंजाबी किसी की भी सियासी जमात नहीं, जागीर नहीं जो इन्हें अपने ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। सिंध के पंजाबी अपनी पहचान और हैसियत रखते हैं और ये पहचान और हैसियत हमें हमारे शहदा के खून और कुर्बानियों ने दी है, और आज इन ही शहदा के लहू की बदौलत सिंध में आबाद पंजाबी बरादरी आज मुल्क समेत सिंध दुश्मन कुव्वतों के आगे सीसा पलाई दीवार बन चुकी है। और इन ख्यालात का इजहार सिंध पंजाबी स्टूडेंट एसोसिएशन सपा के सरपरस्त आला हाजी सैफुर रहमान चौधरी, नवाज जाट चौधरी, गुलाम नबी अराई, जावेद गुज्जर, काशिफ विर्क, राजा तोकीर, वाइस चेयरमैन आसिफ गुल, जुनेद जाट, सेक्रेटरी जनरल सरदार बाबर वाहला, बिलाल अजहर अराई, बाबू वड़ाइच, फैसल महमूद वाहला और दिगर ने शहीद कायदीन डॉक्टर मोहम्मद अली शहकी, शहीद डॉक्टर साजिद चीमा, इंजीनियर अथर इकबाल अराई, शहीद डॉक्टर नज़ीर कुरैशी की 32वीं बरसी के मौका पर प्रेस क्लब के बाहर शुरा से खिताब करते हुए किया। मुकर्रीन का कहना था कि सिंध में आबाद पंजाबी बरादरी सिंध की तकसीम और मुतनाज़ा केनाल्स मंसूबे की भरपूर मुखालफत करती है। सालाना मिलादुन्नबी एसारे नबी कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया से खबर शामिल करते हैं। कमालिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया में आज बरोज़ जमेरात एक अज़ीमुश्शान सालाना महफिल मिलाद नबी का इनेकाद किया गया। इस बाबरकत महफिल का एहतमाम प्रिंसिपल चौधरी इंजीनियर मोहम्मद इरफान नसीर की ज़ेर निगरानी किया गया। तकरीब में वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकूर आलम के हमरा मोती शोबा जात के हेड्स और उस्ताज़ा कराम ने भरपूर शिरकत की। इनमें मोहम्मद आज़म हेड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियर मोहम्मद इमरान हेड केमिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियर राबिया रहमान हेड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, मोहम्मद आसम हेड सिविल डिपार्टमेंट और सेकंड शिफ्ट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेड मोहम्मद अवैस मुराद शामिल थे। महफिल पाक का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। निज़ामत के फ़राइज़ वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकूर आलम ने सर अंजाम दिए। मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा तालबात ने तिलावत कुरान, नात ख्वानी, कसीदा बुरदा शरीफ और तकारीर के ज़रिए हजूर अकरम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया। उस्ताज़ा कराम ने भी नातिया कलाम पेश किया। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकूर आलम ने अपने खिताब में सारे नबी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह महफिल न सिर्फ इश्क़ रसूल के इजहार का ज़रिया है बल्कि हमें अपने सराबज़दा भाइयों और बहनों की मदद के जज्बे को भी उजागर करती है। इस मौके पर तलबा उस्ताज़ा ने सलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर अतियात भी पेश किए। महफिल के अख्ताम पर मुल्क, कौम और इलाके की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते लिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक सेकेंड ईयर 2025 का शानदार रिजल्ट, जिसमें चौक आज़म के सियासी शख्सियत चौधरी मकबूल जावेद ढल्लो की बेटी अदीला जावेद ढल्लो ने सेकेंड ईयर इम्तहान में से 1105 नंबर लेकर अपने वालिद का नाम रोशन किया। अहले इलाका की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम सिंधु की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासर की ज़ेर निगरानी अड्डा कलेरा नज़ चक नंबर 733 गाहवे की सैलाब से मुतासरा सड़क की मरम्मत जारी। कमालिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम सिंधु और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासर की खसूसी हदायत पर अड्डा कलेरा नज़ चक नंबर 733 गाहवे की वो सड़क जो हालिया सैलाब के बायस बुरी तरह मुतासर हो गई थी, जिसकी
مرمت کا کام جاری ہے۔ سلسلہ کمشنر کے مطابق اس اہم شاہراہ کی بحالی سے مقامی شہریوں کو آمد میں نمایاں سہولت حاصل ہوگی اور روزمرہ کی سفری مشکلات میں کمی واقع ہوگی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت کی اولین ترجیح عوامی سہولیات کی بحالی ہے اور متاثرہ انفراسٹرکچر کی مرمت کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرمتی کام کی بروقت تکمیل سے نہ صرف دیہی علاقوں کو آسانی ہوگی بلکہ علاقے میں معاشی اور سماجی سرگرمیوں کو بھی تقویت ملے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد مدھنیا والا روڈ پر موٹر سائیکل اور رکشے میں تصادم، 2 جاں باز 2 زخمی۔ حافظ آباد مدھنیا والا روڈ پر پی ایس او پیٹرول پمپ کے قریب موٹر سائیکل اور رکشے کے درمیان خوفناک تصادم ہوا جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق موٹر سائیکل پر 4 افراد سوار تھے جن میں 2 مرد اور 2 خواتین شامل تھیں۔ حادثے میں قرۃ العین زوجہ جمشید عمر تقریباً 18 سے 19 سال اور ارم شہزادی دختر ظفر اقبال عمر تقریباً 10 سال موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والی دونوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں سلیمان اور جمشید ولد محمد اشرف سکنہ گھنو کی کلے کی منڈی شامل ہیں جنہیں ریسکیو 1112 کی طبی امداد فراہم کرنے پر DHQ ہسپتال منتقل کیا۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ذیشان خالد بابو کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ذریعے صفائی ستھرائی کا کام خانیوال سمیت مختلف اضلاع میں جاری ہے۔ کمپنی کی جانب سے سڑکوں پر موجود مٹی صاف کرنے کے لیے خودکار گاڑیوں کا استعمال بلا شبہ ایک مثبت اقدام ہے جس سے شہر کی خوبصورتی اور صفائی میں بہتری آئی ہے، تاہم ایک سنگین مسئلہ یہ ہے ان گاڑیوں کا ٹائمنگ شیڈیول درست نہیں ہے۔ یہ گاڑیاں اسی وقت سڑکوں پر مٹی صاف کرتی ہیں جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں۔ صبح کے اوقات میں بچوں کا آنا جانا اور بزرگوں کا واک کرنے نکلنا معمول ہے۔ ایسے میں گاڑیوں کے مٹی صاف کرنے سے اڑنے والے گرد و غبار نہ صرف ماحول کو آلودہ کرتی ہے بلکہ بچوں اور بزرگوں میں سانس اور دیگر بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اہل علاقہ کا مطالبہ ہے حکومت اور انتظامیہ فوری طور پر اس مسئلے کی طرف توجہ دیں اور ان گاڑیوں کا شیڈیول تبدیل کرے۔ اگر صفائی صبح 5 بجے یا پھر اسکول ٹائم کے بعد یعنی 9 بجے کے بعد کی جائے تو یہ بچے صاف ستھری فضا میں اسکول جا سکیں گے اور شہری بھی سکون کا سانس لے سکیں گے۔ یہ عوامی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے بروقت اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حافظ آباد محمد حامد محمود گجر نے ملک وسیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حافظ آباد کی معروف و مشہور شخصیت اور ماہر امراض خواتین اور زچگی محترم ڈاکٹر ظفر علی شیخ سے ایک خصوصی انٹرویو کیا گیا جس کا موضوع موجودہ دور کا ایک نہایت اہم مسئلہ سروائیکل کینسر کیا ہے۔ ڈاکٹر مظفر علی شیخ نے عوام الناس کو آگاہی دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر مظفر علی شیخ کے مطابق سروائیکل کینسر خواتین کے تولیدی نظام کا ایک خطرناک مرض ہے جو زیادہ تر علمی لاپرواہی اور بروقت علاج نہ ہونے کے باعث جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری خاص طور پر ان ممالک میں عام ہے جہاں احتیاطی تدابیر اور ویکسینیشن کے بارے میں شعور کم ہے۔ انسانی پیپلوما وائرس اس مرض کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ شادی یا ازدواجی زندگی کے آغاز میں صفائی کے اصولوں کی عدم پابندی سروائیکل کینسر خواتین میں پائی جانے والی ایک مہلک بیماری ہے جو زیادہ تر رحم کے نچلے حصے سروکس کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بیماری عموماً ایک مخصوص وائرس HPV کے باعث پیدا ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلیوں میں بگاڑ پیدا کر کے کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر مظفر علی شیخ نے بتایا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں اس بیماری کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ بروقت تشخیص اور علاج نہ ہونا ہے۔ دیہات کی خواتین اکثر دیر سے ہسپتال پہنچتی ہیں جب بیماری آخری سٹیج پر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کینسر سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم قدم HPV ویکسینیشن ہے جو 9 سے 14 سال کی بچیوں کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ خواتین کے لیے وقتاً فوقتاً اسکریننگ اور طبی معائنہ نہایت ضروری ہے تاکہ بیماری کا بروقت پتہ چل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر میں لاکھوں خواتین سرویکل کینسر کی وجہ سے پالی مار جاتے ہیں۔ آج اس موقع پر حافظ آباد کی مشہور شخصیت محترم ڈاکٹر مظفر علی شیخ صاحب آئین سے بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا دیجیے گا کہ ہر سال دنیا بھر میں 9 سال سے 15 سال کی عمر میں جو بچیاں سرویکل کینسر کی وجہ سے مبتلا ہو کر زندگی کا موت دیتی ہیں، تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ اپنے انداز میں بتا دیجیے گا تاکہ عوام اس سے بالکل فائدہ پا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حامد صاحب۔ جو آج کل پوری دنیا میں ایک کیمپین لانچ ہوئی ہے کہ جو خواتین کے اندر سروائیکل کینسر ہے
تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سروائیکل کینسر ہوتا کیا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, اور اس سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ خواتین کے اندر موت کی جو پہلی 5 وجوہات ہیں سروائیکل کینسر ان میں سے ہے. دوسری وجوہات میں چھاتی کا سرطان بھی شامل ہے, شوگر بھی شامل ہے, ہارٹ اٹیک بھی شامل ہے, اللہ. لیکن یہ پہلی ٹاپ 5 بیماریوں میں آتی ہیں سروائیکل کینسر. اب یہ ہوتا کس عمر میں ہے؟ یہ ہوتا ہے شادی شدہ خواتین اور یا ان خواتین کو کہ جن کے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن ہوتے ہیں. تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جب کوئی بھی خاتون زچگی کی عمر پہ پہنچتی ہے, اس کے ولادت ہوتی ہے بچوں کی, تو اس کے اندر ایک وائرس ہوتا ہے جس کو ہم HPV وائرس کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ہیومن پیپیلوما وائرس. تو یہ خاتون کے رستہ میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کینسر ہو جاتا ہے. اب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ یہ وائرس کینسر کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بڑا کچھ کرتا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو یہاں پہ مسا نکلا ہوا ہے, کسی کا یہ سرخ نشان ہے, ہم کوئی ابھار نکلا ہوا ہے, یہ بھی سارا جلد کا اسی وجہ سے ہوتے ہیں سارے. لیکن یہ 92% وائرس کچھ نہیں کہتا, سال ہر سال چلتا رہتا ہے. کبھی داڑھی پہ کسی کے یہاں مسے آ گئے, کہاں کسی کا یہ آ گیا, کسی کے پاؤں کے نیچے مہاسے بن جاتے ہیں, چہرے پہ بن جاتے ہیں. تو یہ خطرناک نہیں ہوتا, 4-6 مہینے سال کے بعد اپنے آپ یہ چلا جاتا ہے. لیکن جب یہ خواتین کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ بھی 92% یہ کلیئرنس ہو جاتی ہے. لیکن باقی جو 10 سے 8% مریض ہوتے ہیں ان کے اندر یہ گھر کر لیتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد خواتین کی یوٹرس کے اندر جو پہلا حصہ ہوتا ہے جس کو سرویکس کہتے ہیں, تو اس کے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے جو کہ بالآخر کینسر کے اوپر جا کے ختم ہوتی ہے. تو کیونکہ اب اس وائرس کے اگینسٹ ایک ویکسین بن چکی ہوئی ہے, پہلے تو بنی نہیں تھی, تو اب یہ کب یہ شروع کرنی چاہیے ویکسین؟ جب بچیاں 9 سال کی عمر میں پہنچتی ہیں نا, تو 9 سال سے 13 سال کی عمر یا 14 سال کی عمر کی بچیوں کو یہ ویکسین کر دینی چاہیے, کیونکہ اس ایج میں آ کے وہ جوان ہو جاتی ہیں. تو جوان ہونے کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ ساری عمر اس وائرس کے خلاف محفوظ ہو جاتی ہے. تو وہ مائیں جو آج کینسر میں مبتلا ہیں, جب یہ 9 اور 13 سال کی بچیاں بنے گی, مائیں بنے گی, تو ان کے اندر جو آج کی نسبت ہے یہ ریشو بہت کم ہوتی ہوتی ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ختم ہو جائے. اب اس کی ویکسین کی مثال کیسے ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ آج سے 50-60 سال پہلے چیچک کا مرض بہت زیادہ تھا. وہ آج بھی کبھی ہماری عمر کے بندے آئے نا, تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا مل جاتا ہے کہ جس کا چہرہ بدنما داؤں سے بھرا ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کسی بچے کو چیچک کی ہو؟ کسی کے چہرے پہ آج کل نشان دیکھا؟ آج سے 70 سے 80 سال پہلے پوری دنیا میں چیچک سب سے زیادہ ڈیتھ کی وجہ تھی, اور یہ لاکھوں لوگ ہر سال بدنما چہرے لے کے تو لوگوں میں گھومتے پھرتے. آج ایک بھی نہیں ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ جو اسمال پاکس کے اگینسٹ ویکسین نکلی تھی اس کا.
بہاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے ہتھیجی کے کانسٹیبل شکیل احمد ارائیں کے بیٹے حافظ ارسلان شکیل نے الفلاح ہائر سیکنڈری اسکول علی پور کے پرنسپل فاروق شفیع خان اور معزز اساتذہ کرام اپنے والدین کی کوششوں اور محنت سے 1200 میں سے 1057 نمبر لے کر نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اللہ کی رحمت سے اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے۔ حافظ ارسلان شکیل کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں جس نے اپنے والدین اساتذہ کا نام روشن کیا اور دعا گو ہیں کہ اسی طرح اللہ پاک ہمیشہ کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی اس رپورٹ میں۔ لیاقت پور کیمسٹ ایسوسی ایشن ترنڈا محمد پناہ کے صدر محمد اکرام ستار مستوئی، جنرل سیکرٹری عبدالمجید تبسم، نائب صدور محمد شریف بٹی، محمد آسم، انفارمیشن سیکرٹری عبدالباسط، جبکہ جین پور کیمسٹ ایسوسی ایشن کے صدر محمد ریاض صدیقی، جنرل سیکرٹری طالب حسین، نائب صدر چودھری عبید اللہ اور سیکرٹری اطلاعات و نشریات مہر سہیل سیال نے لیاقت پور پہنچ کر پی سی ڈی اے لیاقت پور سٹی کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور مالا پہنا کر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نومنتخب صدر چودھری عبدالرزاق، چیئرمین چودھری انور ندیم، جنرل سیکرٹری عبدالقیوم جوجی، سینئر نائب صدر رئیس عامر نواز، نائب صدور شبیر احمد انجم، نوید مشتاق، فنانس سیکرٹری ڈاکٹر نصیر احمد، جوائنٹ سیکرٹری عاصم ممتاز اور پریس سیکرٹری معروف انور نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور تحصیل بھر کے تمام یونٹس کو ساتھ لے کر چلنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد میں شہید میر مرتضیٰ بھٹو کی 71ویں سالگرہ پر پروقار تقریب احترام اور عقیدت کے ساتھ کیک کاٹا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو تحصیل نصیر آباد کی جانب سے شہید میر مرتضیٰ بھٹو کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر ایک سادہ مگر پروقار تقریب کا انعقاد شالتی پبلک پارک نصیر آباد میں کیا گیا۔ تقریب کی قیادت معروف رہنماؤں ایڈوکیٹ محمد یوسف پتوجو، شراز پتوجو، محمد ابراہیم مسن اور دیگر نے کی۔ اس موقع پر سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور شہید کو بھرپور عقیدت و احترام سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی سماجی رہنما، وکلاء، صحافیوں، شاعروں اور شاعروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رہنماؤں نے اپنے خطاب میں کہا، شہید میر مرتضیٰ بھٹو جسمانی طور پر ہم سے جدا ہوا ہے لیکن روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی جدوجہد، سوچ، نظریہ آج بھی زندہ ہے، وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید کا مشن انشاءاللہ جلد جونیئر ذوالفقار بھٹو بی بی فاطمہ کی قیادت میں اپنی منزل کو پہنچے گی۔ ہم ان کے مشن ادھورا نہیں چھوڑیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔